आफाक फारूक की नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। वो यकीनन पाकिस्तानी है। देखें, अगर आप मुहज़्ज़म इंसानी तारीख़ पढ़कर देखें या कैपिटलिस्ट सोसाइटी को, इकॉनमी को, समाजियात को, पॉलिटिकल साइंस को, आपको एक चीज़ बहुत वाज़ेह नज़र आएगी कि तरक्की, खुशहाली, बक़ा, सलामती की एक निशानी है यकजहती, अमन, सुकून और बाहम रफ़ाक़त एक दूसरे से। फ़र्द हो, ख़ानदान हो, माशरा हो, रियासत। अगर इत्तफ़ाक़ ना हो, हम-आहंगी ना हो, यकजहती ना हो और अंडरस्टैंडिंग ना हो, तो वहाँ कोई इकॉनमी की ग्रोथ या कोई अमन, कोई सुलह-जुई, ये नामुमकिनात में से तस्वुर होती हैं। अब अपने सोशो पॉलिटिकल मंज़र को देखिए, कशीदगी कम होने के बजाय रोज़ बढ़ रही है। एवरी डे कोई एक हादसा होता है, कोई एक वाक़या होता है और दूरियां बढ़ रही हैं, कम नहीं हो रही। कोई कोशिश भी कहीं कामयाब नहीं हो रही। अब खान साहब ने तो इमरान सीरीज़ जो अगर बचपन में जिन लोगों ने पढ़ी हो या अब आज की नौजवान नस्ल जो है वो पढ़ रही होगी कि वो एक रोज़ नया फसाना लेकर आ जाते हैं। आज उन्होंने जब ये कहा कि आसिफ जरदारी ने दहशतगर्द तंजीमों को खुफिया एजेंसियों की मदद से मतलब रियासत के साथ मिलकर मेरे कत्ल का टास्क दिया है। एक तो उसी बात जहन में आ गया कि ये मामला अदालत जाएगा और खान साहब की जो हमेशा की आदत है जज्बातीपन में बोलना, ये इन्हें बहुत हैवी कॉस्ट करेगा। और मुझे यकीन है कि जब वो कुछ तय करते हैं, बोलते हैं, तो वो किसी से मशवरा नहीं करते, सुलह नहीं करते और कोई गौर व फिक्र भी नहीं करते, बस बोल देते हैं। कोई खौफ है उनके अंदर या ज़रूरत से ज़्यादा बहादुरी है, ये दोनों चीज़ें हिमाकत की अलामत होती हैं। और खान साहब के अब तक के जितने फैसले हैं वो आपके सामने। लोग कहते हैं मैं खान साहब को ये तनकीद का निशाना बनाता हूँ, विच इज़ नॉट ट्रू। मगर जो मंज़र पे है वही बात होगी ना कि जो मीडिया पे छाया हुआ है, वो जिन्होंने फिफ्थ जनरेशन वार, हाइब्रिड वार और सारी डिजिटल वार इंट्रोड्यूस की थी, आज उन्हें अपने मुल्क में फेस करना पड़ रहा है, खुद फेस करना पड़ रहा है और एक हाहाकार मची हुई है। मतलब रोशनी की कोई किरण नज़र नहीं आती कहीं से भी। तो इसमें इकॉनमी का आगे बढ़ना या इसे कंट्रोल करना, अच्छा ये हुकूमत मुकम्मल नाकाम हो चुकी है। अमन व अमान कायम करने में भी, इकॉनमी के एंगल से भी, पॉलिटिकल एस्पेक्ट में भी, क्योंकि समाज टूट रहा है, बिखर रहा है और कोई राह नहीं नज़र आती। आपके मुल्क का जो सदर है वो मुतनाज़ा है, आपकी फ़ौज मुतनाज़ा है, आपकी अदलिया मुतनाज़ा है, इलेक्शन कमीशन, आपके तमाम इदारे मुतनाज़ा हैं। कोई किसी पर एतबार नहीं करता। अगर एक इदारा मेरे हक़ में फ़ैसला दे दे तो आप बरज़न हो जाते हैं, आपके हक़ में दे दें तो मैं बरज़न हो जाता हूँ। अभी देखें अदालत में फवाद चौधरी को लेकर आए रिमांड के लिए और उसकी जो बेल के हवाले से जो हेयरिंग हुई, तो उसने बड़ी खूबसूरत बातें की बज़ाहिर तो, जिनसे मैं सबसे एग्री करता हूँ कि अगर मुझे इज़हार राय की आज़ादी नहीं है तो बर्मा में और पाकिस्तान में क्या फ़र्क है। और मैं अपने बयान पे स्टैंड करता हूँ। इलेक्शन कमीशन को अगर मैं कोई बयान देता हूँ, तनकीद करता हूँ, तो उसके मतलब ये है कि वो अपने आप को दुरुस्त करे, बेहतर करे। और वो अगर तनकीद बर्दाश्त नहीं कर सकते तो ऐसे नाजुक ओहदे पर वो लोग ना आए। और इज़हार राय की आज़ादी ही डेमोक्रेसी है ना। तो बज़ाहिर ये बिल्कुल सही है, मगर ये किस माहौल में दिया जा रहा है, किस एंगल से दिया जा रहा है, ये फिर लंबी बहस है ना। तो हर इदारा मुतनाज़ा कर दिया गया है, हो गया है, अपने कंडक्ट से, अपने बिहेवियर से, एटीट्यूड से या पीछे से डोरियां हिलती हैं, ये सबको पता है। अच्छा, जो कल तक हर चीज़ कंट्रोल करते थे, सब कुछ उनके इख्तियार से निकल गया है और अब आपके इख्तियार से भी सब कुछ निकल गया है। मैं रोज़ आजकल आपसे कहता हूँ कि जब कोई माशरा तनज़ुली का शिकार होता है या कोई ख़ानदान, तो फूट पड़ जाती है उसमें बड़े पैमाने पर और कोई राह उधर को नहीं जाती। मतलब अगर जो जाती बकौल फैज़ के जो राह उधर को जाती है मक़तल से गुज़र कर जाती है। तो मक़तल से गुज़र के जाने का मतलब तो खून, कश तो खून ही आता है ना।
تو جب یہ سارے راستے بند ہو جائیں اور کسی کو یہ نہ پتا ہو کہ کل کیا ہوگا، یہ اگلے گھنٹے کیا ہوگا، آفٹر 2 آور کیا ہوگا، دہشت گردی بھی دیکھیں عروج پہ، آج پھر لوگ پکڑے گئے ہیں کہ جی بڑا نیٹ ورک پکڑ لیا، پھر لوگ شہید ہو گئے ہیں، پھر ڈاکو بھی ہیں، اچھا پھر کراچی کے حوالے سے، مختلف شہروں کے حوالے سے کہ کہیں سڑک پہ ڈاکو کو گرا کے مارا جا رہا ہے، تو کہیں پولیس والا عام آدمی کو مار رہا ہے، ایک عجیب کہ لوگ اغوا ہو رہے ہیں کہ جی ان کے گردے بیچے جا رہے ہیں، مطلب سماج میں کوئی رول اینڈ ریگولیشن نہیں ہے۔ اچھا پھر رول اور ریگولیشن کو آپ ایسے دیکھیں کہ فواد چودھری کو تو ایک بیان دینے پہ پکڑ لیتے ہیں، مگر وہ فروخ حبیب جو گاڑیوں کو لاتے مار رہا ہے، جو انٹرپشن کر رہا ہے کھلے عام لا انفورسمنٹ کے معاملات میں، وہ غلط صحیح وہ ایک الگ ہے، وہ عدالت میں چیلنج ہو سکتا ہے نا، مگر وہ گاڑیوں کے روکتا ہے، کانوائے لے کے جاتا ہے پورے قافلہ لے کر، جب اس کے خلاف مقدمہ بنتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ دیکھیں میرے خلاف جو ہے نا اقربا پروری کا سیاسی مقدمہ بنا دیا گیا اور اس میں وہ شکلیں ڈال دی گئیں کہ ضمانت بھی نہ ہو، اور وہ پریس کانفرنس سے کرتا پھر رہا ہے، اسے کوئی پکڑ نہیں سکتا۔ اسی طرح کراچی میں علی زیدی ویڈیو دکھا رہے ہیں کہ وہ ڈپٹی کمشنر کے آفس کی دیواریں کود رہا ہے، توڑ پھوڑ کر رہا ہے، مگر وہ بھی پریس کانفرنس کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ سندھ حکومت ہوش کے داخل لے، مطلب حکومت بے بس کر دی ہے، اور جو جتنا بڑا بدماش ہے، جس کے پاس جتنی طاقت ہے، وہ پریویل کر رہا ہے۔ آج کوئی کہہ رہا تھا خدا نہ خواستہ کہ ایک ویڈیو وائرل کر رہے ہیں، وہ انڈین ہے، کوئی یہیں رہتا ہے میرے خیال میں امریکہ میں، کہ جی اب گفتگو یہ ہو رہی ہے کہ جناب انڈیا کتنا پارٹ لے گا سندھ کا، کہ ایسٹرن پارٹ لے گا، کراچی والا مطلب وہ نہیں لے گا جہاں اردو اسپیکنگ اور پٹھانوں کی لڑائیاں ہیں یا پنجابیوں کی لڑائیاں ہیں، اور بلوچستان انڈیپینڈنٹ، اور یہ پاکستانی وائرل کر رہے ہیں۔ کمال دیکھیں، مجھے کم از کم 18 سے 20 لوگوں نے، پاکستانیوں نے وہ وائرل کیا، اور وہ آدمی اسے بظاہر اکانومسٹ بنا کے بتایا جا رہا ہے، مگر وہ پاکستان کے معاملات میں روز مداخلت کرتا ہے، اور پھر آپ کے اپنے ٹرولر انگلینڈ سے بیٹھ کر کیا کیا قصے اور کیا کیا کہانیاں سنا رہے ہیں۔ تو علما ایک الحفیر اور ایک منظر یہ کھینچا جا رہا ہے کہ جی کہ جو اب حالات ہونے والے ہیں وہ نائجیریا اور صومالیہ کے کہ جس علاقے میں جس کی طاقت ہوگی تو آلریڈی موجود ہے نا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ابھی کچھ 2 سال پہلے میں نے پاکستان کے ایک بڑے انٹلیکچوئل کے حوالے سے کہا تھا کہ امریکہ ویسٹرن ورلڈ ابھی مطمئن یہ ہیں کہ افغانستان سے بہرحال پاکستان ابھی بہتر ہے، نائجیریا سے صومالیہ سے بہتر ہے، کہ فوج کے بڑے اسٹیکس ہیں، مگر اب وہ بھی نظر نہیں آ رہا کہ فوج بھی متنازع ہو گئی، کہ ان کی کسی ٹویٹ کے اوپر، ان کی کسی بات پر سینکڑوں ہزاروں کی تعداد سے گالیوں کے جو ہے وہ کامنٹس آ جاتے ہیں، تو ایک قیاس سا قیاس ہے۔ اچھا پھر ڈالر تو آپ ہی دیکھ ہی رہے ہیں نا، تو جس پہ کسی نے خوب کہا ہے کہ بھئی ڈالر تو اوپر جائے گا نا، کہ جانے کتنے جہادوں میں اس نے حصہ لیا ہے تو اس کا حق بنتا ہے، سب نے اوپر جانا ہے، تو جس نے جہاد میں زیادہ حصہ لیا ہے، ڈالر نے زیادہ لیا ہے، تو وہ زیادہ جلدی اوپر جا رہا ہے۔ اور پھر آپ کے ملک کا وزیر جو خزانہ ہے، جو بڑے دعوے کر کے آیا تھا کہ میں 200 سے نیچے لے آؤں گا، اور چند ہفتوں کی چند دنوں کی بات ہے، اور ہو کیئرز اباؤٹ IMF، آج وہ کہتا ہے کہ یہ ملک اللہ نے بنایا ہے، اس کی ترقی، خوشحالی، سلامتی، بقا سب اس کی ذمہ داری ہے، اور یہ پہلا ملک ہے جو کلمہ کے نام پر بنا ہے۔ مطلب اس نے ہاتھ کھڑے کر دیے، اس نے کہہ دیا کہ اب یہ اللہ بچا لے تو بچا لے، میری طرف سے بس ہے، میرے حوالے سے سوچی بھی نہ، میں اب کچھ نہیں کر سکتا۔ تو اس سچویشن میں جو معاملات خراب ہوتے نظر آ رہے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ یہ چیزیں کہیں بہتر ہو سکتی ہیں، یا اس میں بہتری کی گنجائش ہے؟ جب آپ نے ملنا چھوڑ دیا ہو، آپ نے بیٹھنے سے انکار کر دیا گیا ہو، اور یہ طے ہو چکا ہو کہ انتخابات کروا لیں نہ کروائیں، اور انٹرم بنا لیں نہ بنائیں، کوئی گورننس نہیں رہی ہے، کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں رہا ہے، اور ریاست نیچے سے نیچے جا رہی ہے۔ چند دنوں میں جو IMF سے مذاکرات کامیاب ہوں گے، 9 شیڈول کے تحت جو پیسے ملیں گے وہ مہنگائی کی قیمت میں ملیں گے، کہ اگر پیٹرول 300 روپے ہوگا اور آٹا 200 روپے کلو ہوگا تو آپ اس ہاہاکار، اس شور بپا کے بارے میں تصور کر سکتے ہیں۔ اچھا یہ پاکستان کی پالیٹکس، یہ کشیدگی اور یہ نفرت، یہ گالی گفتار، یہ سوشل میڈیا، یہ شہری علاقوں میں ہے،
اور یہ لوگ فیصلہ کرتے ہیں جو لوٹ مار کا اصل میں حصہ بھی ہیں. اگر آپ غور سے دیکھیں، عام آدمی تو ٹویٹر استعمال نہیں کرتا نا. اگر آپ سندھ کو غور سے دیکھیں، بلوچستان کو دیکھیں، یا اندرون پنجاب دیکھیں، یا کے پی کے دیکھیں، گلگت بلتستان دیکھیں، آزاد کشمیر دیکھیں، تو عام لوگ کتنے ہیں؟ اگر عام بچے ہیں وہ تو بیچارے فیس بک پہ شاعری کر رہے ہیں، وہ اپنا کتھارسس کر رہے ہیں، اپنی اداسیاں، اپنی محرومیاں اور اپنی تنہائیاں شیئر کرتے نظر آتے ہیں. مگر یہ جو کھاتے پیتے لوگ ہیں، یہ کہ کوئی ادھر کھڑا ہے کوئی ادھر کھڑا ہے اور گالی گپتاری پہ یقین رکھتا ہے. اچھا، خان صاحب کے بارے میں غور کریں، کیا انہیں کوئی راضی کر سکتا ہے؟ کہ دیکھیں، اگر آپ ڈیموکریسک نارمس پہ یقین رکھتے ہیں، جیسا کہ آپ کہتے ہیں کہ میں ویسٹرن ورلڈ کی ڈیموکریسی کو سمجھتا ہوں، تو انہیں یہ بات سمجھنی ہوگی نا کہ بیٹھنا تو ہوگا، نارمس تو طے کرنی پڑیں گی نا، پھر انہیں ایکسیپٹ بھی کرنا پڑے گا. دوسری طرف بھی جیسے کہ عارف الوی کہتے ہیں کہ 1.5 مہینے سے حکومت نے تو کوئی جواب بھی نہیں دیا، کیونکہ انہیں اب یہ غرور ہو گیا کہ جی اسٹیبلشمنٹ اب ہمارے ساتھ ہے اور اس کا تو فیصلہ ہونا ہی ہونا ہے، یہ اب ریاست کے لیے بوجھ بن گیا ہے. بھئی اس کے ساتھ لوگ ہیں، اسے سمجھایا جائے، بٹھایا جائے، بات کی جائے، کہیں تو کوئی تو اثر رکھتا ہوگا نا. انسان ہے، وہ کوئی آسمان سے اتری ہوئی مخلوق تو نہیں ہے. اگر اسے نہیں سمجھا سکتے تو اس کے لوگوں کو سمجھائیں کہ اگر یہ ریاست بچانی ہے، یہ ملک چلانا ہے اور دشمنوں کو ناکام بنانا ہے، جو یہ کہتے تھے اور کہتے ہیں اور جو نظر بھی آتا ہے کہ یہ ایک ناکام تجربہ ہے اور اب یہ چل چلاؤ کا وقت ہے. اور کیونکہ اگر اکانومی مکمل ختم ہو جاتی ہے، کلیپس کر جاتی ہے، لوگ باہر نکل آتے ہیں، ریاست تو آلریڈی اپنا وجود کھو چکی ہے. ایک فوج اس ملک میں ہوا کرتی تھی نا، جس کے نام پر سب گردن جھکا دیا کرتے تھے، اب اس کے نام پر ایک پنجاب میں تھا تو وہ بھی ختم ہو گیا. بظاہر تو اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی راؤ انوار کے طرح کے لوگ اب اس ملک میں سروائیو کر سکتے ہیں. عام آدمی کے لیے پھانسیاں بھی ہیں، گولیاں بھی ہیں، قید و زنجیر بھی ہے، سبھی کچھ ہے نا. مگر راؤ انوار جیسے لوگ سب چھوٹ جاتے ہیں اور ہمیشہ سے چھوٹتے رہے ہیں. طاقت کے زور پہ ہے نا. غریب آدمی کو ریاست بھی مار رہی ہے، ڈاکو بھی مار رہا ہے، اغوا کار بھی اٹھا کے لے جا رہے ہیں، تاجر بھی ذخیر اندوزی کر کے مار رہا ہے. یہ عام آدمی کہاں جائے؟ کچھ تو کسی کو تو کوئی جواب دینا ہوگا نا. یا یہ ایسے ہی اچھا دیکھیں، کوئی چیز فطرے بے مہار نہیں چلتی ہوتی. میں اس بات کو ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں ہوں. جیسے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ایسی چلتی رہے گی، نہیں، ایسے نہیں چل سکتی. یہ ناممکنات میں سے لوگ یہاں تک بھر گئے ہیں. اب دیکھیں وہ بی اتر رہی ہے، ابھی تھوڑی دیر میں اترے گی ٹی وی پہ کہ جی فلائٹ لیٹ ہو گئی ہے، کسی کو ہارٹ اٹیک ہو گیا ہے. اب وہ مسکرا کے کہہ رہی ہے کہ جی میں لوگوں کو متحد کروں گی. وہ متحد کر سکتی ہے؟ اس کا اپنے پاس کوئی بیانیہ ہے؟ وہ کس کے خلاف بولے گی؟ وہ فوج کے خلاف بول سکتی ہے جیسے وہ بولتی تھی، جس کی وجہ سے وہ پاپولر ہوئی. اس کے پاس کوئی اکانومی کا ایجنڈا ہے یا اس کا کوئی ویژن ہے اس حوالے سے؟ اس نے تو آ کے پولیں کھولنی ہے نا، بقول میڈیا کے کہ جی کہ نواز شریف نے ہدایت دی ہے کہ خان کی پولیں کھولی جائیں، اور وہ وزیر داخلہ 1 ہفتے سے وہاں بیٹھا ہوا ہے. 10 دن سے ملک کی حالات جو ہے نا وہ آپ سب کے سامنے ہیں. ملک کی وزیر داخلہ جو ہے وہاں پر چالاکیاں سیکھنے گیا ہوا ہے. کیا کہیں؟ اور اب وہ اتریں گی، لاکھوں کروڑوں اربوں روپے خرچ ہو گئے ہیں اور لوگ ایئرپورٹ کی طرف جا رہے ہیں. کتنے جائیں گے یہ بھی تھوڑی دیر میں پتہ چل جائے گا. اچھا، حالات یہ ہیں کہ جو بڑے طاقتور گروپ ہے نا، ابھی میں پڑھ کے ہنسی آ رہی تھی کہ نجم سیٹھی بظاہر عمران خان حکومت کے کرٹک تھے، اور چڑیا اور فلانا آپ کو پتہ ہے وہ پی سی بی کے چیئرمین بن گئے. جو ان کا گول تھا. ان کی بیگم ابھی جلوس لے کے اکاڑا سے نکلی ہیں، ایم پی ہیں وہ، پیپلز ایسے مسلم لیگ نون کی سپورٹ سے جیتی تھیں. وہ مریم کا استقبال کرنے کے لیے جلوس لے کے نکلی ہیں. سب کو عہدے چاہیے، یہ سٹیکس ہولڈر ہیں. وہ خان کے ساتھ لوگ ہیں، وہ زرداری کے ساتھ ہیں، وہ نواز شریف کے ساتھ ہیں. وہ جہاں ہیں مفادات کے جو ٹولے ہیں نا، مفاد پرست کے، وہ لگے ہوئے. اور عام آدمی ان کی بنیاد پر ایک آوے اور ایک جاوے کے لیے شور ڈال رہے ہیں، اپنے بچوں کی، اپنے نسلوں کی تباہی کے لیے حصہ ڈال رہے ہیں روزانہ کی بنیاد پر. مطلب ریاست ایسے چلتی ہے کہ جب تک دیکھیں
رول آف لا نہیں ہوگا، قانون پریویل نہیں کر رہا ہوگا، عدالتیں صاف نہیں کریں گی، اور میرٹ نہیں ہوگا، نہ خاندان چلتے ہیں، نہ معاشرہ، نہ ریاست۔ اس کی روشنی میں آپ غور سے چیزوں کو دیکھیں کہ آپ کے ایسا کچھ ہے یا اس کے کوئی آثار ہیں کہ بہتری ہو۔ کوئی آپ کو ایسا پلیٹ فارم نظر آتا ہے کہ سب سر جوڑ کے، یہی لوگ ہیں نا سیاسی پارٹیاں جن کی اپنی پارٹی میں انتخابات ہوتے ہی نہیں ہیں، مگر انہیں ملک میں انتخابات چاہیے۔ خان صاحب نے اپنی پارٹی میں جو انتخابات کیے اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ آپ سب کو پتہ ہے، مگر خان صاحب کو ملک میں چاہیے۔ اچھا، خان صاحب یہ نہیں بتاتے، کیونکہ سب کو ایک بات کا پتہ ہے کہ خان صاحب 2/3 میجارٹی نہیں، سمپل میجارٹی سے بھی آ جائیں تو اپوزیشن کو جینا حرام کر دیں گے، کیونکہ ان کے ساتھ بھی ایک ووٹ کا نمبر تو ہوگا نا، ان لوگوں کو ریپرزینٹ تو کرتے ہوں گے نا۔ وہی کشیدگی عروج پہ ہوگی جو 2018 سے 2021 کے اینڈ تک تھی، آپ نے دیکھی تھی نا۔ یا یہ جیت جائیں گے تو خان صاحب چین سے انہیں بیٹھنے دیں گے، یا یہ اپنی آنیاں جانیاں چالاکیوں سے باز آ جائیں گے، خان کے ان کے لوگوں کے خلاف روز مقدمے بنتے رہیں گے، اور خان کی جو عمران سیریز ہے وہ بھی جاری رہے گی۔ اس میں کوئی اکانومی اب نہیں نظر آتی۔ تو آپ لوگ ذہنی طور پہ تیاری کریں، کیونکہ آپ نے بھی طے کر لیا ہے کہ آپ اس نظام کے خلاف باہر تو نکلیں گے نہیں۔ آپ ان کو دیوار سے تو لگائیں گے نہیں کہ یہ مجبور ہو جائیں آپ کی طاقت کے بل پر۔ تو اب آپ اپنی تیاری تو کر لیں کہ آپ نے رہنا کیسے۔ یہ ریاست اب چلتی نہیں نظر آتی۔ امریکہ لاکھ اس کو ضرورت ہو، برطانیہ کو یا یورپ کو یا چائنا کو، کیونکہ جب آپ نے طے کر لیا ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ جنہیں ڈوبنا ہو وہ ڈوب جاتے ہیں سفینوں میں۔ تو جب آپ نے طے ہی کر لیا ہے تو اپنے بارے میں غور تو کریں کہ اپنے آپ کو کیسے سیو کرنا ہے، اپنے آپ کو کیسے بچانا ہے۔ تو آج کے لیے اتنا بہت ہے۔ بس آخری بات پھر ریپیٹ کر کے کہتا ہوں جو بگننگ میں میں نے آپ سے کہا تھا کہ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب قومیں تباہ ہو رہی ہوتی ہیں، برباد ہو رہی ہوتی ہیں، تنزلی کا شکار ہوتی ہیں، تو ان میں پھوٹ پڑ جاتی ہے، اور باہم بیٹھنے کا کہ جتنے راستے ہیں وہ بند ہو جاتے ہیں، کشیدگی روز بڑھتی ہے، کم نہیں ہوتی ہے۔ اس کی روشنی میں فیصلہ کرنے کہ آپ لوگ کہاں کھڑے ہیں۔ آج کے لیے اتنا بہت ہے، انشاءاللہ کل گفتگو ہوگی۔ اللہ حافظ۔